किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी बाब नंबर 6 का दूसरा हिस्सा। कराची में मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। आजमाइश की इस घड़ी में फ़रूक हसन और उनकी बेगम ने मुझे सहारा दिया। उनकी मेहरबानी के बारे में जो कहूँ थोड़ा है। मैं फ़रूक हसन के पास उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिम हो गई। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। उस वक़्त मुझे पता चला कि हमारे माशरे में मुतल्लिका औरत खबासत अमेज़ बेपरक्यों का ख़ास ख़ास निशाना बनती है। मैं काम करती रही और गोशा नशीं हो गई। तानिया मेरे पास थी। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। कराची में रहते हुए 5 महीने हो गए थे कि मेरे सुनने में आया कि शीरी हामला हो चुकी है। मैंने बड़ी सुबकी महसूस की। मुस्तफ़ा से बात की तो वो अपनी बेगनाही के हक़ में दलीलें पेश करने लगा। उसका केस बहुत कमज़ोर था। मैंने उसे बताया कि मैं उससे राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। किस्सा ख़त्म हुआ। मेरे सुनने में ये भी आया कि मुस्तफ़ा ने किसी गाने वाली से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। मुस्तफ़ा ने इस बात से भी इनकार किया। मेरा जी खासा बुरा हुआ। हमने मज़ीद 5 माह के लिए ताल्लुकात तोड़ लिए। राब्ते की कोई सूरत बाकी ना रही। मुझे ख़ुद को पाक साफ़ करने की ज़रूरत थी। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़रत की तलबगार थी। मैंने उम्रा करने का फ़ैसला किया। मैं मक्का मौज़मा चली गई। वहाँ खाना काबा के रूबरू खड़े होकर मैंने दुआ मांगी, आंसू बहाए। इलाही, मैं नहीं चाहती कि हराफा कहलाऊँ। मैं राहे रात से भटक गई थी। मैं तेरी मग़फ़रत की जो या मैं हूँ। मुझे इतना हौसला बख्श के अपनी आबरू बहाल कर सकूँ। इस आदमी के साथ मेरा ताल्लुक़ घटिया किस्म का था। मेहरबानी फरमाकर मुझे सीधी राह दिखा। इन 4 हाथ की ज़बानों को लगाम दे दे जो मेरे ख़िलाफ़ जहर उगलती रहती हैं। इन उंगलियों को रोक जो मेरी तरफ उठती रहती हैं। वहाँ खुदा के हजूर मैं खड़े खड़े मुझ पर यह अक़दा खुला कि मेरी बुरी तरह पमाल शुदा नेक नामी का एक ही रास्ता है, और वो ये कि मैं उस आदमी से शादी कर लूँ। मेरे लिए एक यही शरीफाना तरीका बचा था। मुस्तफ़ा खर ने मेरे मुंह पर कालक मल दी थी। मुझ पर उसकी छाप लग चुकी थी। मैं उन बहुत सी औरतों में से एक थी जिन से वो मतमता हो चुका था। उस दाग को सिर्फ शादी के ज़रिए ही धोया जा सकता था। मुआशरा मुझे सिर्फ उसकी बीवी के रूप में कबूल करेगा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे लिए कोई मौज़ा कर दिखाए। मैं इस शख्स से शादी करने के लिए तड़प रही थी जिसने मेरे नाम को बट्टा लगाया था। जैसे ही मैं कराची पहुंची, मौजज़ा ज़हूर में आ गया। मुस्तफ़ा का फ़ोन आया। वो मुझसे मिलना चाहता था। कराची आने वाला था। उसे कोई अहम बात करनी थी। मुस्तफ़ा अब गवर्नर ना था। वो भुट्टो साहब के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ ज़िमनी इंतखाब लड़ चुका था। वो भुट्टो साहब का दुश्मन नंबर 1 था। उसका हर वक्त पीछा किया जाता था। इंटेलिजेंस की एजेंसियाँ उस पर मुसलसल नज़र रखे हुए थी। वो गिरफ्तारी और कैदोबंद से बचता फिर रहा था। वो मुकम्मल तौर पर सियासत में डूबा हुआ था। उसने वज़ीर आज़म से टक्कर ली थी। उसके पास दिल लगाने की फुर्सत ही कहाँ थी। बात मेरी समझ में आ गई। वो अपनी कार की डिग्गी में छुपकर मेरे घर पहुंचा। ये अय्यारी CID वालों को चकमा देने के लिए ज़रूरी थी। कहने लगा कि मुझसे शादी करो फ़ौरन। मैं हिचकिचाई। उसने कहा कि वो जवाब में इनकार नहीं सुनना चाहता। मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ। तुम वहाँ पहुँचो, मैं इंतज़ार करूँगा। हम वो फ़ौरन शादी कर लेंगे। मेरे पास किसी फ़ैसले पर पहुँचने के लिए 2 दिन थे। मैंने इन 2 दिनों में मुस्तफ़ा की अच्छाइयों बुराइयों को जमा तफरीक करके फ़र्द हिसाब मरतब करती रही। बल आखिर मैंने घुटने टेक दिए। मैं चाहती थी जिस तूफ़ान ने मेरी ज़िंदगी को घेरे में ले रखा था वो फ़रू हो जाए। शादी ही वाहिद रास्ता था। इस वक्त मुझे क्या खबर थी कि तूफ़ान मेरी ज़िंदगी के अगले 15 बरस तक इसी शिद्दत से बरपा रहेगा। मैं बजरिया त्यारा लाहौर पहुंची। तानिया को उनीस के पास छोड़ आई। मैंने वादा किया कि 3 दिन में लौट आऊँगी। ये ऐसा वादा था जो मैं वफा ना कर सकती थी। हम मुस्तफ़ा के गांव कोट अद्दू चले गए और वहां मुकम्मल राजदारी में 25 जुलाई 1976 को एक काबिल एतमाद काजी ने हमारा निकाह पढ़ा दिया। मुस्तफ़ा नहायत खुशगवार मूड में था, जैसे उसने मेरी दिलजोई मंजूर हो। मैं अब उसकी मलकियत थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और नहायत खलूस से हमारे मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करने लगा। तहमीना, तुम्हें मुझसे डरने की मतलब ज़रूरत नहीं। तुम पर लाजम है कि हर मामले के बारे में मेरे साथ तबादला ख्याल करो। जब तुम्हारा दिल चाहे मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा और तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊँगा। मैं बहुत खौफज़दा थी। मैंने नामालूम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया था।
मैं अपनी बेटी की वजह से सहमी हुई थी। मुस्तफ़ा ने कहा कि तानिया आके हमारे साथ रह सकती है। मेरे दिल से बोझ उतर गया। मुस्तफ़ा का रवैया हमदर्दाना था और वो ये साबित कर रहा था कि उसे मेरी ज़रूरतों का शिद्दत से एहसास है। हम बजरिया कार लाहौर चले आए। मैं कराची में अपने निकाह के डो की तरह उठाए उठाए फिर मैंने खुद को महफूज किया, सामान पैक किया, तानिया को लिया। मुझे एक फ़ैसला और करना था। मैं अभी तक इस बारे में गैर यकीनी का शिकार थी कि लाहौर में रहने सहने का क्या बंदोबस्त होगा। मुझे यकीन न था कि आया हमारी शादी राज रहेगी या नहीं। मैंने फ़ैसला किया कि शादी का ऐलान होने तक तानिया को अनीस के पास छोड़े जाती हूँ। मुस्तफ़ा ने फ़ोन किया। हमारा अलग अलग रहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। मुझे अपने मंसूबों में कता बरीद करके वापस लाहौर जाना पड़ा। जो उसका हुक्म वही मेरी इच्छा। अनीस को शादी का सबसे पहले पता चला। वो परेशान तो हुआ मगर राज़ी हो गया कि जब मैं घर बसा लूँगी तो उस वक़्त तानिया को साथ ले जाऊँगी। तानिया दाड़े मार कर रोने लगी। जब मैं त्यारे में लाहौर जा रही थी तो उसकी सिसकियों की गूंज अभी मेरे जहन में बाकी थी। हवाई अड्डे पर मियाँ साजिद परवेज़ मुझे लेने आए। मैं उनके घर में छुपी रही। अगले दिन मुस्तफ़ा और मैं कार से मुल्तान रवाना हुए। चंद माह के लिए मेरा पड़ाव मुल्तान में रहा। मैं बिल्कुल गोशा नशीन रही, ना किसी से मिलना न जुलना। घर का हुलिया दुरुस्त करने की कोशिश में वक्त गुजारती रही। मैंने कराची से अपना फर्नीचर ट्रक के ज़रिए मंगा लिया। मैं कुछ मुद्दत के लिए हमारी शादी को खुफिया रखने पर आमादा हो गई। भुट्टो साहब के यार दोस्तों को अगर मुस्तफ़ा की इस ताज़ा तरीन लगावट की खबर होगी तो कितने खुश होंगे। इस तरह की खबर हाथ आ जाए तो और क्या चाहिए। घटिया किस्म की सहाफ़त को खुली छुट्टी मिल जाएगी कि जो चाहे छापे। शीरी अभी उसकी बीवी थी। वो स्कैंडल का मुतहम्मल ना हो सकता था। मुस्तफ़ा मौजी बंदा था। उसके होते हुए मेरी ज़िंदगी में मामूल का पैदा होना या ठहराव आना कब मुमकिन था। वो ये कहकर लाहौर के लिए रवाना होता कि हफ्ते भर बाहर रहेगा और उसी रात लौट आता। मुसलसल सफ़र करने से उसकी सेहत पर असर पड़ रहा था। वो हमारी शादी को बेनकाम करने का खतरा मोल न ले सकता था। मुझसे दूर रहने की उसमें ताब न थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वो मेरी बातें सुनता रहा। लाहौर रवाना होता और फिर उसी रात मुल्तान लौट आता। कहता था कि 6 घंटे का ये सफ़र सरासर फ़ायदे का सौदा है कि फिर तुम्हारे पास आ जाने का मौका मिलता है। हम माह गुसल की बहार कूट रहे थे कि रमज़ान आ गया। दोनों रोज़े से थे। मुस्तफ़ा पुलाव तैयार कर रहा था। मुझे खाना पकाने की तरबियत भी दी जा रही थी। वो अपनी तबाखी में पूरी तरह मुनहमक था और तड़ाक पड़ाक हदायत जारी कर रहा था। लौंगे ला के दो और दारचीनी भी। मेरे छक्के छूट गए। मजाल है जो कुछ पल्ले पड़ा हो। मैंने उससे पूछा कि क्या चाहिए। वो मेरी जहालत पर वाज़े तौर पर झुंझलाया। मुझे उसकी झुंझलाहट से दो चार होने का ये पहला इत्फाक था। उसे तवक्का थी कि मुझे इन बातों का पता होगा। हम लाहौर चले आए। ये फैसला मुस्तफ़ा का था और जब फैसला उसका हो तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कहाँ रहती थी। कनाल के किनारे पर उसका लंबा चौड़ा घर था। घर के अहाते में एक परी फैब्रिकेटेड कैबन था। इस कैबन में मुझे रहना था। ये जगह मेरी जानी पहचानी थी। यहीं पर मुस्तफ़ा और मैं अपने नाजायज़ मेल मिलाप को जारी रखने के लिए मिला करते थे। अब हम यहाँ मियाँ बीवी के तौर पर मिलेंगे। हमारा मेल मिलाप अब भी ख़तरे से खाली न था। इस कैबन से बहुत सी यादें वाबस्ता थी। मैंने यहाँ बतौर सामे कितने ही मुजरों में शिरकत की थी। मुस्तफ़ा इससे खलवतगाह का काम लेता था। मैंने थोड़ी सी बेआरामी महसूस की। मैं माशरे में उसकी मनकुआ के तौर से जानी पहचानने के लिए तरस रही थी। मेरा शौहर दिन के वक्त मेरे पास रहता। उसकी दूसरी बीवी बिल्कुल मगन बैठी थी। उसे कतन मालूम न था कि घर में कोई मेहमान बला के सौतन मौजूद है। एक रात मुस्तफ़ा के जाने के बाद मुझे नींद आ गई। मुस्तफ़ा ने आकर मुझे जगाया। मैं चौंक कर उठ बैठी। शीरी उसके साथ थी। मुस्तफ़ा ने मुझसे शादी की खबर अपनी हामला बीवी को सुना दी थी। शीरी को उसके कहे पर एतबार ना आया तो वह अपने एतराफ़ को साबित करने के लिए उसे साथ ले आया। एक जगह से दूसरी जगह जाने का वक़्त फिर आ गया। मैं बड़े घर में मुंतकिल हो गई। मुस्तफ़ा और उसकी 2 बीवियाँ। ये खंदा आवर सूरत हाल थी। मुझे यकीन न आता था कि मैं दूसरी बीवी हूँ और ये कि मैंने अपनी इस हैसियत को कबूल कर लिया है। मुझे इस बारे में बड़ी फ़िक्र रहती कि वो मेरे साथ कितना वक्त गुजारता है। मैं नहीं चाहती थी कि वो शेरी को नज़रअंदाज करे। यहाँ किसी का मंजूर नज़र बनकर रहने की गुंजाइश ना थी। हकीकत यह है कि तमाम वक्त मुझ पर जुर्म का एहसास, बेआरामी का एहसास गालिब रहता। जब वो शेरी की मौजूदगी में मेरा हाथ थाम लेता या किसी और तरह से लगावट का इजहार करता तो मैं ये महसूस किए बगैर न रह सकती
کہ شیریں یہ سب دیکھ رہی ہے۔ میں شیریں کو دکھ پہنچانا نہ چاہتی تھی، میں اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں کبھی بلا نہ سکتی کہ وہ حاملہ ہے، اور اس وجہ سے مجھے لگتا کہ میری بے عزتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ رات کے وقت مجھے مصطفیٰ کو کمرے سے دھکیل کر باہر نکالنا پڑتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شیریں کے پاس چلا جائے۔ وہ مجھ پر ہنستا۔ مجرم ضمیر کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ سونا میرے لیے ناممکن تھا۔ مصطفیٰ مکمل بے یقینی کے عالم میں سر جھٹکتا ہوا میرے بستر سے اٹھ کر چلا جاتا، کسی اور عورت کی تلخ کامی کا بوجھ اٹھائے اٹھائے پھر میں اکیلی رہنے کو ترجیح دیتی۔ شیریں مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں کہانیاں سناتی۔ وہ ڈراؤنی کہانیاں معلوم ہوتی۔ ان میں مصطفیٰ سادیت پسند کے روپ میں سامنے آتا، ایک کج مج شخص جو انہیں کی تذلیل کر کے لذت حاصل کرتا، جن سے محبت کرنے کا اسے دعویٰ تھا۔ شیریں کہنے لگی کہ وہ کمتری کے کمپلیکس کا مارا ہوا ہے۔ ہمارے سماجی پس منظر سے تعلق رکھنے والی عورتیں اسے زہر لگتی ہیں۔ وہ ان سے چڑھتا ہے، اور اس کا مشن یہی ہے کہ ایسی عورتوں کو محکوم بنا کر رکھا جائے۔ جگیردارانہ انداز اپنا کر اپنے طبقاتی حسد کو چھپائے رکھتا ہے۔ بونڈا آدمی ہے، ہمارے طبقے سے اس لیے ناراض ہے کہ ہم اسے اپنے برابر جگہ دینے کے روادار نہیں۔ ہم نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ جن سیاسی آدرشوں کا وہ قائل ہے، وہ اس کے جذبہ انتقام کے آئینہ دار ہیں۔ غریبوں اور پامال طبقوں کے لیے اس کی فکر مندی محض دکھاوا ہے۔ اس فکر مندی پر فوقیت اس نفرت کو حاصل ہے جو اسے سوسائٹی کے چند چیدہ طبقے سے ہے۔ وہ اس سماجی ڈھانچے کو تہس نہس کر ڈالنا چاہتا ہے جو اس کے حسب نسب کا تحقیر سے ذکر کرتا ہے، اور یہ دیکھ کر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں تربیت اور شائستگی کی کمی ہے۔ وہ سب سے واضح طور پر عورتوں کو نشانہ بناتا ہے۔ وہ ہمیں اور ہمارے اعتماد کو خاک میں ملانے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سنا اور ذہن میں محفوظ کر لیا۔ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات مجھے یہ سمجھنے کے قابل بنا دیں گے کہ کون سی بات سچ تھی اور کون سی محض ایک ٹھکرائی ہوئی عورت کی ہردہ سرائی۔ مصطفیٰ شکار کھیلنے چلا گیا۔ میں تو بالکل ویران ہو کر رہ گئی۔ شیریں بڑی خوش تھی کہ وہ گھر سے دفع تو ہوا۔ جو اس کی واپسی کا وقت قریب آتا گیا، میں شگفتہ ہوتی گئی کہ دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے۔ شیریں واضح طور پر ناخوش دکھائی دی۔ دو بیویاں اپنے شوہر کے حوالے سے ایسے جذباتی رد عمل ظاہر کر رہی تھی جنہیں ایک ہی تیپ کی دو انتہاؤں کو چھو کر بھی چین نہ تھا۔ میرے مشاہدے میں آیا کہ وہ شیریں سے اس طرح پیش آتا جیسے اس کا صبر جواب دینے کو ہے۔ وہ اس سے انتہائی اہانت امیز سلوک کرتا اور نہایت گندی گندی گالیاں دیتا۔ ایسے بیہودہ الفاظ میں نے کبھی نہ سنے تھے۔ میرے کان جلنے لگتے۔ میں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ کا رویہ غیر معقول ہے۔ شیریں کے پیٹ میں مصطفیٰ کا بچہ تھا، اسے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ مصطفیٰ شیریں کو یہ یاد دلاتا رہتا کہ اسے بچانے کے لیے کوئی آگے نہ آئے گا۔ ایک صبح مصطفیٰ نے شیریں سے اپنی ملٹی وٹامن گولیاں مانگی۔ گولیوں کی یہ خاص برانڈ اس نے لندن سے منگائی تھی۔ شیریں نے جو شیشی لا کر دی وہ آدھی خالی تھی۔ مصطفیٰ آگ بگولا ہو گیا۔ باقی کہاں گئی؟ میں نے کھا لی، مجھے ضرورت تھی حاملہ ہونے کی وجہ سے۔ مصطفیٰ نے بدلہ لے کر چھوڑا۔ پہلے شیریں کو ٹھوکر ماری اور پھر جوتے اتار کر اس کی ٹھکائی کی۔ اس کے بعد دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ میں دم بخود رہ گئی، صدمے کے مارے لرزتی رہی۔ مجھے اتنی جرأت بھی نہ ہوئی کہ اپنے تنفر کا اظہار ہی کر سکوں۔ مجھے عجیب لگتا تھا کہ شیریں نے میری موجودگی کو کسی چوں چراغ کے بغیر قبول کر لیا ہے۔ میرے ساتھ اس کے رویے میں کوئی تقدر نہ پایا جاتا تھا۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ میری وجہ سے اس کی زندگی میں جو خلل پڑا ہے وہ اس سے کیسے نمٹ سکے گی۔ مجھے بعد میں شیریں کی زبانی پتہ چلا کہ میری موجودگی اس پر گراں کیوں نہیں گزرتی تھی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ میرا قیام چند روزہ ہے۔ مصطفیٰ نے اسے بتایا تھا کہ میں صرف چند مہینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ مجھے اس واہیہ تانا زنی سے تحفظ دے سکے جس کا میں ہر طرف سے نشانہ بن رہی تھی۔ میں جس مخمصے میں گرفتار تھی اس کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا، اور مجھ سے شادی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ پر گندگی اچھالنے کا سلسلہ ختم ہو۔ مصطفیٰ نے شیریں کو بتایا تھا کہ میں چند مہینے بعد ملک سے باہر چلی جاؤں گی اور یہ کہ ہم میں چپ چاپ طلاق ہو جائے گی۔ شیریں نے مصطفیٰ کے کہے پر یقین کر لیا کیونکہ وہ یہی کچھ سننا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے غیر ملکی لباس یہیں میرے پاس چھوڑ جانا کیونکہ یہ پاکستان میں دستیاب نہیں۔ میں مصطفیٰ کے ان نرالے ہتھ کنڈوں پر اش ہی کر سکتی ہوں۔
ہمیں یعنی ہم تینوں کو جب کبھی ڈنر پر جانا ہوتا تو مجھے جھجک آتی. ہم تینوں کے کسی گھر میں ایک ساتھ قدم رکھنے کا میں تصور نہیں کر سکتی تھی. یہ بات مجھے نادرست معلوم ہوتی. شیری کو کچھ پرواہ نہ تھی. وہ مصر تھی کہ ہمیں ایک خوش و خرم تگڑم نظر آنا چاہیے. مصطفیٰ کے لیے تو ان باتوں میں جیسے کچھ رکھا ہی نہ تھا. مجھے لگتا جیسے یہ طور طریق جدید زمانے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے اور ماضی کی یادگار ہیں. ہم باہر جاتے اور اسی ٹولے میں اٹھتے بیٹھتے جس سے ہمارا پہلے ملنا جلنا رہتا تھا. میں شیری کو زبردستی کار میں آگے مصطفیٰ کے ساتھ بٹھاتی. یہ سب خاصی علول جلول باتیں تھیں. میں خود کو بہت بیگانی محسوس کرتی اور شرم سے کٹ جاتی. ایک بار مجھے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. مصطفیٰ نے شیری سے کہا کہ مجھے ساتھ لے جائے. میں نے مصطفیٰ سے پوچھا کہ اپنا کیا نام بتاؤں کیونکہ ہماری شادی ابھی پردہ راز میں تھی. کہنے لگا تم اپنا نام مسز مصطفیٰ کھر لکھواؤ. میں گڑبڑا گئی. شیری میرے ہمراہ تھی. میں اس کی بے عزتی نہ کرنا چاہتی تھی. میں نے اپنا نام مصطفیٰ کی بیوی کے طور پر درج نہ کرایا. میں نے تو لحاظ کیا تھا. اس کا نام یہ ملا کہ میرا راز فاش کر دیا گیا. شیری نے مصطفیٰ کو بتا دیا کہ میں بیوی ہونا چھپا گئی ہوں. میں نے حکم عدولی کی تھی. مصطفیٰ کو فوراً طیش آ گیا. وہ چیخ چیخ کر بولنے لگا اور مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا کبھی میری نافرمانی مت کرنا. تمہیں وہی کرنا ہوگا جس کا میں تمہیں حکم دوں گا. اس کا لہجہ تم تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آئندہ حکم عدولی کروں. تنبیہوں کا تانتا بندہ رہا. مصطفیٰ مجھ پر واضح کرتا جا رہا تھا میں کیا کیا نہیں کر سکتی. اس کے ضابطہ حیات میں ایسی باتیں بہت کم تھیں جنہیں کرنے کی اجازت ہو. ایک دفعہ اس نے مجھے طلب کیا. میں بیڈ روم میں کپڑے بدل رہی تھی. مجھے کچھ وقت لگا. وہ برآمدے میں ٹہل رہا تھا. اس نے ایک بار اور طلبگی کا پیغام بھجوایا. میں بے پرواہی سے ٹہلتی ہوئی چلی آئی. دیکھتی کیا ہوں کہ چہرے پر دیوانگی کے آثار ہیں. غصہ چڑھا ہوا ہے. آنکھیں جن میں خون اتر آیا ہے باہر ابلی پڑ رہی ہیں. کسی کو اتنا واضح غصہ آتے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ مجھے انتظار کرواؤ. تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی. تمہاری یہ مجال. میں نے تم سے کہا تھا کہ فوراً آؤ. میرے پیغام پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کام چھوڑ دوڑی چلی آؤ. میں نے تاخیر کی وضاحت کرنی چاہی. میری وضاحت کی کوئی اہمیت نہ تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ اپنا منہ بند رکھو. میں نے اسے خلاف طبع حرکت سمجھ کر دل میں نہ رکھا. جو وقت ہم ساتھ گزارتے تھے وہ بالعموم کشیدگی اور غصے سے پاک ہوتا تھا. وہ بہت پیار کرنے والا اور رومانی آدمی تھا. میں نے مصطفیٰ کو پہلی بار اندھا دھند تشدد پر اترتے اس وقت دیکھا جب شیری نے اس کے بیٹے کو سگریٹ پیتے پکڑ لیا. وہ غسل خانے میں گئی تو وہاں ابھی تک نکوٹین کی بو رچی ہوئی تھی. شیری نے مصطفیٰ کو بتا دیا. عبد الرحمن اس وقت 19 برس کا تھا. ہم اپنے بیڈ روم میں بیٹھے تھے. بد نصیب سگریٹ نوش کو ملازموں سمیت طلب کیا گیا. مصطفیٰ نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ سگریٹ پیتا رہا ہے. لڑکے نے جھوٹ بولا. مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا اور ملازموں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پکڑ کر زبردستی فرش پر لٹا دیا جائے. اسے فرش پر اس طرح لٹا دیا گیا کہ ٹانگیں اور ہاتھ پھیلے ہوئے تھے. وہ ہاتھ پیر مار رہا تھا لیکن ملازموں نے اس کی ٹانگیں اور ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے. مصطفیٰ نے اسے چھڑی سے مارنا شروع کیا. چھڑی پڑنے سے کھال چرنے کا ڈراؤنا چراٹا سن کر میں پیچھے دبک گئی. چھڑی کمر پر لگ کر ٹوٹی تو مصطفیٰ کو ایک اور چھڑی لا کر دی گئی. وہ بھی ٹوٹ گئی. وہ ایک اور چھڑی آئی. لڑکا چلا چلا کر رحم کی التجا کرتا رہا. مصطفیٰ نے اس کی ایک نہ سنی. وہ لڑکے کو مارتا رہا. میں نے مداخلت کی کوشش کی. مجھے دھکا دے کر سامنے سے ہٹا دیا گیا. 10 سال بعد اڈیالہ جیل کے احاطے میں ہم نے ایک ملتا جلتا منظر دیکھا. ایک قیدی کو ہاتھ پیر پھیلا کر زمین پر لٹایا ہوا تھا. وہی اذیت ناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں. اسی بے رحمانہ انداز میں قیدی کو مارا جا رہا تھا. مصطفیٰ نے نمودار ہو کر قیدی کو چھڑا لیا تھا. میں دم بخود رہ گئی. میں مضطرب ہونے میں حق بجانب تھی. عبد الرحمن اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس کی سگریٹ نوشی پر کسی کو اعتراض نہ ہونا چاہیے تھا. اتنا اس نے جرم نہیں کیا تھا جتنی زیادہ اسے مار پڑی تھی. اور جرم بھی کیا محض الزام ہی تو تھا. اس تشدد سے میں لرز کر رہ گئی. مصطفیٰ نے اپنی صفائی میں وہی مقولہ دہرایا کہ بچے کو مارا پیٹا نہ جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے. میں قائل نہ ہو سکی. مصطفیٰ اب اپنا ملمہ اتار رہا تھا. میرے ساتھ تعلقات میں اب اسے تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہ رہی تھی. اس کی شخصیت کا تاریک تر پہلو ظاہر ہو چلا تھا. ہم تاج الملک کے گھر گئے ہوئے تھے. مصطفیٰ نے مجھ سے کہا کہ کچھ رقم ساتھ لے چلنا. مجھے بیگ اٹھائے پھرنے کی عادت نہ تھی. میں بھول گئی.
ताजुल मुल्क के यहाँ पहुँचे तो टोले ने फैसला किया कहीं बाहर जाकर खाना खाया जाए। मुस्तफ़ा ने मुझसे रकम तलब की। मैंने तो कहा कि वो तो मैं घर भूल आई। उसने सबके सामने नहायत आमराना लहजे में मुझसे कहा, गाड़ी में बैठो, घर जाओ, रकम लो और वापस आओ। मुझे लगा जैसे मैं उसकी ज़र खरीद बांधी हूँ। मैंने वही किया जो करने का मुझे हुक्म दिया गया था। मैंने महसूस किया कि मुझे जलील किया गया है। एक बार मुस्तफ़ा शिकार खेलने निकला तो मुझे साथ ले गया। वहाँ हमारे सुनने में आया कि शेरी के बच्चा हुआ है। वापस आकर मुस्तफ़ा और मैं अस्पताल उसे देखने गए। मुस्तफ़ा बेटे को घर ले आया। वो खुशी से झूम रहा था, बेटा हुआ है। वो बच्चे को उसकी दादी के पास ले गया। दादी ने उसे ज़रा सा शहद चटाया और कान में अजान दी। वो बच्चे को वापस ले आया। उसी रात बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की राय थी उसे नमूनिया हो गया है। वो एक खुली खिड़की के पास सोया रहा था। बच्चा फौत हो गया। अफवाहें गर्दिश करने लगी। मुस्तफ़ा पर बच्चा कशी का इल्ज़ाम लगा। शेरी के ख़ानदान का ख्याल था कि इल्ज़ाम दुरुस्त है। मुझे मालूम था कि इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं। मुस्तफ़ा नौज़ायदा बच्चे को देखकर सचमुच खुश हुआ था और उसके फौत हो जाने से उसे बहुत सदमा पहुंचा था। एक बार फिर मुस्तफ़ा को अपनी शोहरत की वजह से खजालत उठानी पड़ी। उसके बारे में जो कहा जाता लोग मानने को तैयार हो जाते। उन्हें यकीन था कि वो अपने ही बच्चे को हलाक करने का सफाकाना और बेरहमाना फ़ेल का मुर्तकब हो सकता है। मेरा ख्याल उसके बरअक्स था, लेकिन मेरी राय की वक़्त ही कहाँ थी। जानबदाराना राय जो हुई, मैं उसकी बीवी थी और अनकरीब उसकी इकलौती बीवी बनने वाली थी। शेरी से कहा गया कि घर आने की जहमत ना करे। वो अपनी माँ के पास चली गई। शादी ख़त्म हुई। बगाड़ तो पहले ही आ चुका था। रही सही कसर बच्चे की वफ़ात से पूरी हो गई। मुस्तफ़ा उससे मिलने गया और तलाक के कागजात उसके हवाले कर दिए। शीरी अपनी चीज़ें समेटने के लिए आई। हम उससे अलग रहे। हम चाहते थे कि सारा घर उसकी दस्तरस में हो। अकेली जो चाहे करे, जो चाहे उठाकर ले जाए। मुस्तफ़ा ने उसे बिल्कुल न टोका। जो शेरी का दिल चाहा उसे ले जाने दिया। उसने अपने तमाम जेवरात इकट्ठे कर लिए, पूरे 80 के 80 सेट। ये जेवरात उसे इसलिए पेश किए गए थे कि वो पंजाब के गवर्नर से शादी कर रही थी। उसने वो तमाम तोहफ़े भी हथिया लिए जो मुस्तफ़ा को आने वाले मुक़्तदर मेहमानों ने पेश किए थे। मुझे याद है मुस्तफ़ा ने मुझसे कहा था कि चंद एक जेवरात ले लो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। शेरी के तमाम जेवर मैंने एक ट्रंक में रखवा दिए थे। मुझे गवारा ही ना था कि उसकी कोई चीज़ पहनूं। मैं मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में बहुत बाद में आई थी। उसके दौरे ज़वाल की साथी थी। मेरे जहन पर तानिया सवार थी। शेरी रुखसत हुई तो मैंने महसूस किया कि तानिया को अपने नए घर लाने का वक़्त आ गया है। मैंने 19 को फ़ोन किया। ये 18 अक्टूबर 1976 की बात है। 19 ने तानिया को मेरे पास भिजवाने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं अपनी बेटी को मुस्तफ़ा घर जैसे मूजी आदमी के पास रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। उसके हाथों बच्चे की मौत की कहानी हर तरफ मशहूर हो चुकी थी। अनीस ने बताया कि आइंदा मुझे तानिया के साथ किसी किस्म का राब्ता रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगली सुबह आंख खुली तो मेरे आंसू बह रहे थे। मुझे इल्म था कि तानिया का स्कूल इसी दिन खुलना है। मैं चाहती थी कि उसके पास जाऊं। मैं बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची को कपड़े कौन पहनाएगा, उसका लंच कौन तैयार करेगा। मुस्तफ़ा गुस्से में आकर जागा। अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो मुझसे शादी किस लिए की थी। तुम्हें पता होना चाहिए था कि जो कदम तुम उठा रही हो उसके नताइज क्या निकलेंगे। अब तानिया के लिए तस्वे बहाकर तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी खातर रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं देखना चाहता कि आइंदा तुम उसे याद करके आंसू बहाओ। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लिया तुमने। वो बहुत दुरुस्त साबित हो रहा था। मुझे उस आदमी से खौफ आने लगा। उसके लहजे में हमेशा धमकी का रंग होता। उसकी बात की तमहीद का, तशद्दुद का पूरा पूरा इम्कान मौजूद है। उसके तेवर सब कुछ बता देते थे। चेहरे की कैफियत में तैश, तलखी और धमकी सब यकजान नजर आते थे। शादी के 2 माह बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हो चुकी हूँ। मुस्तफ़ा पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत के मरहले से गुजर रहा था। हमारा बजरिया कार इस्लामाबाद आना जाना रहता। हम अंदाज़ा लगाते कि मुस्तफ़ा के सामने अमल की ऐसी कौन सी राहें हैं जिनमें से वो किसी को चुन सकता है। वो भुट्टो साहब के दामन में वापसी की शराइत पर तबादला ख्याल करते। उसे मेरे हामला होने का पता चला तो खुश हुआ। हम रात के खाने के लिए मेज़ पर पहुँचे। मुस्तफ़ा
بظاہر بے صبری کا غلبہ تھا۔ کھانا کھانے میں 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ جو ہی ملازم سالنوں کے ڈونگے وغیرہ لے کر نمودار ہوا، مصطفیٰ کو اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رہا۔ وہ سچ مچ پھٹ پڑا۔ اس نے بیچارے ملازم کو اتنا مارا کہ وہ تقریباً غش کھا گیا۔ میری بھوک اڑ گئی۔ اس کے بعد اس نے کھانے کی میز پر اپنی نشست دوبارہ سنبھال لی اور مجھ سے کہا کہ کھاؤ۔ میں کھا نہ سکی۔ مصطفیٰ مجھے گور گور کر دیکھنے لگا۔ اس نے وہی گندی اور بازاری زبان استعمال کی جس کا وہ شیری کو نشانہ بنایا کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو وہ سالن کی پلیٹیں اٹھا کر مجھ پر پھینکنے لگے گا۔ اس شام گویا گلا دبا کر مجھے کھانا کھلایا گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا اتفاق ہوا، گو یہ آخری بار نہ تھا۔ اس رات جب ہم سونے کے لیے کمرے میں پہنچے تو مجھے خوف نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فضا تشدد سے بوجھل معلوم ہو رہی تھی، اتنی بوجھل کہ اس پر کسی ٹھوس چیز کا گمان ہوتا تھا اور ایسی ٹھوس کے چاقو سے کٹ سکتی تھی۔ مصطفیٰ بہت ہی الٹے پلٹے موڈ میں تھا۔ بستر میں لیٹے لیٹے اس نے انیس سے میری شادی کی تفصیلات کے بارے میں تفتیش شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر بات اسے از سر نو بتائی جائے۔ میری انیس سے کیسے ملاقات ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، میں نے بتانا شروع کیا۔ زیادہ چپتے ہوئے سوال کیے جانے لگے، ان سے دکھتی رگیں چھلی جا رہی تھی۔ وہ ہماری پہلی رات کی ساری تفصیلات جاننا چاہتا تھا۔ جو وہ سوال کرتا گیا اس کا غصہ بڑھتا گیا، اس کی آواز بدل گئی، سانس چڑھ گئی، آنکھیں ابل آئیں اور لال ہو گئی، چہرہ غصے سے تن گیا۔ میں ٹال مٹول پر اتر آئی، زیادہ محتاط ہو گئی۔ سچ سن کر اس کا پارا اور چڑھ جاتا، لیکن بضد تھا کہ سنوں گا تو سچ ہی سنوں گا۔ بھول جاؤ مصطفیٰ، یہ قصہ ختم ہو گیا۔ یہ ساری باتیں تم دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، مجھے جواب دو۔ میں بہت دہل گئی، خود کو جواب دینے پر آمادہ نہ کر سکی۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی، اسے اور غصہ چڑھ گیا۔ تم مجھ سے باتیں چھپا رہی ہو، بتانے کے لیے ابھی اور بہت کچھ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرے خیال میں ہمیں اس موضوع پر اس وقت گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باتیں سن کر تمہاری الجھن بڑھ رہی ہے۔ تم کون ہوتی ہو جی سوچنے والی؟ میں نے تم سے سوال کیا ہے، جواب دو۔ میں خوف کے مارے جواب دینے سے احتراز کر رہی تھی۔ آخرکار مجھے اس کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ سنتا رہا۔ میں جب بھی ذرا رکتی وہ مجھے دمکانے لگتا، وہ مجھے دام میں لا رہا تھا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کی معلومات کو وہ مستقبل میں مجھ پر فرد جرم عائد کرنے کی غرض سے کام میں لائے گا۔ میں اپنی نظر میں آپ مجرم بنتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی کی تفصیلات سن کر مصطفیٰ کو نہ صرف بہت طیش آ رہا ہے بلکہ اس کا توازن بھی بگڑتا جا رہا ہے۔ وہ اذیت کے مارے تڑپ رہا تھا، اس کے باوجود مزید جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ جن جزیات کو میں پوست کندہ بیان کرنے پر مجبور کر دی گئی تھی، ان سے ایک اذیت خواہانہ لذت حاصل کی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا لذت و اذیت کا یہ توازن عارضی ہے، پلڑا بالآخر اذیت کی طرف جھک جائے گا۔ توازن بگڑنے کی صورت میں جو دھماکہ ہونا تھا، میں اس کے خیال سے دہشت زدہ تھی۔ آخر یہی ہوا، جس تشدد کا مجھے نشانہ بنایا گیا میں اس کا کبھی تصور تک نہ کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تشدد کوئی 20 منٹ سے زیادہ دیر تک جاری رہا۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے اٹھا کر پھینکا گیا۔ مجھے یاد ہے میرا جسم جا کر دیواروں سے ٹکراتا رہا۔ مجھے یاد ہے میری آنکھ میں کوئی چیز پھٹ گئی۔ مجھے یاد ہے کوئی چیز دو نیم ہو گئی۔ میری آنکھ میں اٹھنے والی ٹیس برداشت سے باہر تھی۔ مجھے یاد ہے کوئی چیز سوجتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا میرے ہونٹوں پر ورم آ گیا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے چہرے کا تناسب اچانک بگڑ گیا ہے۔ بعد میں ایک ایسی آواز جو مشکل سے پہچانی جا سکتی تھی، میں نے گڑگڑا کر کہا، پلیز بس کرو خدا کے لیے، میں باتھ روم جانا چاہتی ہوں۔ میں ڈگمگاتی ہوئی باتھ روم میں داخل ہوئی۔ اتفاقاً سنک کے اوپر لگے ہوئے آئینے پر نظر گئی۔ مجھے ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا جسے ہولناک انداز میں کچلا مسلا گیا تھا۔ یہ میں نہ تھی، میرا توڑا مروڑا ہوا سایہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ابھی کسی جائے حادثہ سے اٹھ کر آ رہی ہوں۔ کسی نے دیدہ و دانستہ میرا یہ حشر کیا تھا۔ دور حاضر کی جنگ کی ہولناکی کی تاب نہ لا کر بعض فوجی ایسے ہو جاتے ہیں کہ زندہ لگتے ہیں نہ مردہ۔ یہی کیفیت میری تھی۔ چہرہ ٹیڑھا میڑا ہو گیا تھا، ناک پچک کر چہرے سے جا ملی تھی جو ڈراونے انداز میں اپھرایا ہوا تھا۔ رخسار سوج گئے تھے، آنکھیں بڑے بڑے نیلے دبوں کی گہرائیوں میں چھپ گئی تھی، ایک آنکھ میں موزک پھٹ گئی تھی، کان میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ میں وہاں کھڑی اپنی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہ آتا تھا میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔
میں نے الجھے ہوئے بالوں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ سر پر ایک جگہ بالوں میں خون جمع ہوا ہے۔ ہاتھ لگانے سے بالوں کے گچھے اتر کر ہاتھ میں آ گئے۔ غرارہ کیا تو منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ ہونٹ بہت ہی مبالغہ آمیز اور کج مج انداز میں کپا ہو کر پھیل گئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ چکنے کے بعد میں نے آئینے سے نظر ہٹائی۔ لگتا تھا جیسے میرے جسم کا ست نکل گیا ہے اور کسی بھی لمحے دڑہم سے گر جاؤں گی۔ میں خوفزدہ اور بکھلائی ہوئی واپس کمرے میں پہنچی۔ مصطفیٰ وہاں کھڑا تھا، سر جھکائے، مٹھیاں بینچے۔ اس نے میرے اندر آنے کی آہٹ سنی، میری طرف دیکھا۔ وہ اچانک چور چور ہو گیا، جیسے کوئی مرگی زدہ دورہ فرو ہونے کے بعد ہوش میں آ رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ مرگی زدہ بتدریج ہوش میں آتا ہے، یکا یک مصطفیٰ ہوش میں آ گیا۔ اس نے خود کو ایک وحشی منتقم مزاج درندے سے ننھے بچے میں تبدیل کر لیا۔ مسکین اور سہما ہوا، اس کی آنکھوں میں حقیقی شرمندگی تھی۔ میرے قدموں میں گر پڑا اور رونے اور سسکنے لگا۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس میں ضرور کوئی بدروح حلول کر گئی ہوگی، تبھی اس نے مجھے اتنی زیادہ جسمانی گزند پہنچائی ہے۔ میں نے نظر جھکا کر اس آدمی کی طرف دیکھا جو آقا کا روپ چھوڑ کر غلام کی جون میں آ گیا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس آدمی پر ترس آیا جو میرے قدموں پر ماتھا ٹیکے ہوئے تھا اور جس نے میرے پیر اپنی مٹھیوں میں داب رکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تکلیف کہاں بولنے دیتی تھی، میرے ساتھ وہ کیا ہو چکا ہے۔ میں رات بھر درد کے مارے تڑپتی رہی۔ میں کسی طرح بھی نہیں سو سکتی تھی، میرے جسم کا ہر حصہ دکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ میری تکلیف کو کم کرنے کی کوشش میں ساری رات بیٹھا جاگتا رہا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے سخت چوٹیں آئی ہیں، مجھے خود کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، کانوں کے کسی خصوصی ماہر، آنکھوں کے کسی معالج، کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس ہمارا جانا ضروری تھا۔ میرے کان کا پردہ، آنکھ کی مورگ، چوٹوں کے نیل، موچیں، ان سب کا معائنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس حال میں باہر کس منہ سے جاتی؟ میری طرف دیکھتے ہی صاف پتہ چل جاتا کہ مجھے مارا پیٹا گیا ہے۔ اپنا برم بنائے رکھنے کے لیے میں تکلیف برداشت کیے جانے پر مجبور تھی۔ مصطفیٰ گھبرایا ہوا تھا، اسے بھٹو صاحب سے ملنے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو ہماری تشدد بری رات کا پتہ چلے۔ اسے ملازموں اور اپنی ماں جی کی طرف سے زیادہ فکر لاحق تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ان کے ذریعے سے یہ کہانی باہر نکل جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ اسلام آباد چلے جاؤ، جب تک تم واپس نہ آؤ گے میں کمرے ہی میں رہوں گی، سب کو یہی بتانا کہ میں تمہارے ساتھ گئی ہوں۔ اس نے میری بات مان لی۔ میں نے خود کو اپنی جاں فرسا تکلیف کے ساتھ کمرے میں مکفل کر لیا۔ 4 دن اسی اذیت میں مصطفیٰ کا انتظار کرتے گزرے۔ دائی عائشہ کو بتائے بنا چارہ نہ تھا۔ وہ چوری چھپے میرے لیے کھانا لے آتی اور چہرے پر پلیٹس لگاتی تاکہ ورم اتر جائے۔ میرے چہرے کو ایسی شکل اختیار کرتے کرتے جو میری اصل صورت سے کسی حد تک مشابہ تھی 15 دن لگے۔ صرف اس کے بعد ہی سے میں گھر سے نکلنے کی جرت کر سکی اور ڈاکٹروں کے پاس گئی۔ انہوں نے محض میرے خدشات کی تصدیق کی۔ میری آنکھ میں اندرونی زخم آ گیا تھا، ایک پھٹی ہوئی مرغ جو زندگی بھر مجھے دکھ کرتی رہے گی۔ مجھے آپریشن کرانا پڑا۔ آج بھی جب تناؤ کی حالت ہو تو میری داہنی آنکھ میری ذات پر اس پہلی طاقت کی گواہی دینے لگتی ہے۔ نفسیاتی طور پر جو گزند پہنچی وہ بدتر تھی۔ مصطفیٰ نے مجھ پر جو حملہ کیا تھا اس سے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ گھر میں قدم رکھتا میں خوف سے کانپنے لگتی۔ پہلے سے یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں۔ میں اس بارے میں یقین سے کبھی کچھ نہ کہہ سکتی کہ اس کی دنیا میں میرا مقام کیا ہے۔ اس شخص کی جو محبت میرے دل میں تھی وہ خوف میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا کہا ہمارے لیے قانون تھا، اس کا حکم کتنا ہی غیر معقول کیوں نہ ہوتا، مجھے یہ دریافت کرنے کی اجازت نہ تھی کہ وہ کیوں دیا گیا ہے۔ ایک روز کہنے لگا کہ تم اخبارات پڑھا کرو۔ میں نے چوں بھی نہ کی حکم مان لیا۔ میں نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا تھا کہ مجھے ایک طرف کونے میں دھکیل دیا جائے جہاں میں دن بھر بیٹھی لرزتی اور یہ سوچ کر حیران و پریشان ہوتی رہوں کہ جتنی جگہ میرے لیے مختص کی گئی تھی کہیں میں نے اس سے زیادہ جگہ تو نہیں گھیر لی۔ یہ ڈراؤنی باتیں تھیں۔ کبھی کبھی وہ ایسے کمرے میں چلا آتا جہاں ہر طرف اخبار ہی اخبار ہوتے۔ میرے رد عمل سے ظاہر ہو جاتا کہ میں کس بری طرح احساس جرم میں مبتلا ہوں۔ میں دعائیں کرتی رہتی کہ اسے یہ خیال نہ آئے کہ میں نے کسی طرح اس کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔
کبھی کبھار وہ اندر آتا، رکتا، پہلے اخباروں پر اور پھر الزام لگانے کے انداز میں مجھ پر نظر ڈالتا، تم نے کوئی اخبار پڑھا نہیں، سمجھ سے جھوٹ مت بولو۔ مزید کچھ نہ کہا جاتا، باقی بات گونسوں کی زبانی ہوتی۔ ہماری ازواجی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جب مصطفیٰ نے کسی وجہ سے مجھے مارا نہ ہو۔ کھانا دیر میں ملا، گرم پانی کے گیزر میں نقص پیدا ہو گیا، کپڑوں پر سلوٹیں پڑ گئیں، غرض کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی اور ہر وجہ سزا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ عذر تلاش کرتا رہتا، بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ شیری کی کہانیاں حقیقت بن گئی، میں شیری جیسی بن گئی۔ میں تھی ہی اس لیے کہ جب وہ چاہے مجھ پر مشق ستم کرے۔ المیہ یہ تھا، جب اس پر تشدد کرنے کا بھوت چڑھتا تو میں کچھ نہ بولتی۔ میں نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا تھا کہ مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا تو وہ مجھے اور مارے پیٹے گا۔ وہ گھر پر کسی آمر کی طرح راج کرتا، جو ہی وہ گھر میں قدم رکھتا گھر کے ہر مکین پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ دوسرے زر خرید غلاموں کی طرح میں بھی ایک باندی تھی، وہ ہمارا آقا تھا، 22 کنال میں بنی کوٹھی کا مالک، جہاں ہرن اٹھلاتے پھرتے تھے، جہاں چوزے بسیرا کرتے تھے، جہاں مور اتر اتر کر چلتے تھے اور ملازم گھر والے، ماں اور بیوی سب کانپتے رہتے۔ بہت ہی اوٹ پٹانگ صورتحال تھی۔ وہ ظالم تھا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میں پنجرے کی چڑیا ہوں، لیکن پنجرہ بھی کوئی گوشہ عافیت نہ تھا۔ میرا سوچنے کا عمل یکا یک ساکت ہو گیا۔ میں سوچنے سے ڈرتی تھی، تجزیہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ذہن میں سرایت کر سکتا ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا جس نے اتنے ارمانوں کے ساتھ مجھ سے شادی کی تھی اور پھر مجھ پر اچانک اس قدر وحشیانہ اور بہیمانہ انداز میں ٹوٹ پڑا تھا۔ میں جان بچا لائی تو صرف مصطفیٰ کے شیزوفرینک رویے کی وجہ سے۔ جب اس کے مزاج پر شگفتگی کا غلبہ ہوتا تو بہت پیار کرنے والا اور لحاظ کرنے والا آدمی بن جاتا۔ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، ایسے کھانے چن چن کر میرے سامنے رکھتا جو میرے لیے مفید تھے۔ میرا سر اور ٹانگیں دباتا، میرے لمبے لمبے بالوں میں تیل لگاتا اور ان میں کنگھی کرتا۔ میرے ساتھ مل کر خواب دیکھتا اور وعدہ کرتا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ مصطفیٰ کے اس اچھوتے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے میں بتھیرے ہاتھ پیر مارتی۔ اس کی خون خواری سے میری جان فنا ہونے لگتی۔ اس وقت بھی جب میں سطریں لکھ رہی ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں وہ کس طرح کلائیاں پکڑ کر میری باہیں مروڑتا تھا۔ درد کے مارے میں چیخیں مارنے لگتی تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ اس کی آنکھیں کس طرح ابل کر غصے سے مجھے گھورتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے یہ شادی ایک عالم کی ناراضگی مول لے کر کی تھی اور اب اسے قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہنا مجھ پر فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری شادی اب اعتماد یا محبت یا احترام پر قائم نہ تھی، اس کی بنیادیں کبھی ختم نہ ہونے والے اندھے خوف پر کھڑی تھی۔ مجھے اپنے پر اتنا اعتماد نہ تھا کہ گھر چھوڑ کر نکل جاتی۔ میں ایسا کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس کی دلیل میرے پاس یہ تھی کہ خواہ میں کتنی دور ہی کیوں نہ بھاگ جاؤں، مصطفیٰ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں دیکھ چکی تھی کہ وہ قتل کرنے کا پوری طرح اہل ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دینے کے تمام خیالات کو ذہن بدر کر دیا۔ مجھے پتہ چل جائے گا تو تم کیا سوچ رہی ہو تہمینہ، مجھ پر یقین کرو۔ کسی ایسی بات کے بارے میں سوچنے کی تمہیں جرت نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں سوچنے سے میں تمہیں منع کر چکا ہوں۔ میرے دماغ کو دو دلا کر، رنگ اڑا کر سکھانے کے لیے الگنی پر ڈال دیا گیا تھا۔ میں خود اپنے ذہن کے قریب جانے سے ڈرتی تھی۔ مجھے سونے سے خوف آتا تھا۔ میں ایسے امیجوں کے خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی جن سے وہ ناراض ہونے لگے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سونے میں باتیں نہ کرنے لگوں۔ مجھے لگتا کہ لوگ خواہ مخواہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تہمینہ گھر کی کایا کلپ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ آدمی کا روپ چھوڑ کر چچنڈا بنتی جا رہی تھی، نہ منہ میں زبان، نہ ہاتھ پیر میں جان، نری ترکاری۔ 1977 میں پاکستان میں انتخابات کرائے گئے۔ بھٹو صاحب، جنہیں ایسا معلوم ہوتا ہے انٹیلیجنس والوں کی جھوٹی رپورٹیں پڑھائی جاتی رہی تھیں، وقت سے پہلے انتخابات کرانے کا اعلان کر بیٹھے۔ مخالف سیاسی جماعتوں نے بانمتی کے کنبے کی طرح اکٹھے ہو کر پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا۔ یہ 9 سیاسی جماعتوں کی کھچڑی تھی۔ ان میں صرف ایک قدر مشترک تھی، بھٹو صاحب سے نفرت۔ انتخابات سے پہلے مخالفین سمجھ گئے کہ بھٹو صاحب جیت جائیں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ نتائج کو قبول نہیں کریں گے، بھٹو صاحب پر دھاندلی کا الزام لگائیں گے اور تحریک شروع کر دیں گے، جس میں سڑکوں پر نکل آنے والے عوام کی طاقت ریاست کی طاقت پر غلبہ پا لے گی۔
جو جال انہوں نے بڑی صفائی سے بچھایا تھا، بھٹو صاحب آ کے اس میں پھنس گئے۔ پیپلز پارٹی کو اچھی بھلی اگرچہ پہلے سے کچھ کم اکثریت حاصل ہو جاتی، لیکن بھٹو صاحب کے چیلے چانٹوں نے اس پر اکتفا کرنے کی بجائے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی اور بیلٹ باکسوں کو زبردستی جعلی ووٹوں سے بھر دیا۔ جب نتائج آنے شروع ہوئے اور پتہ چلا کہ پی پی نے مخالف جماعتوں کا صفایا کر دیا ہے تو حزب اختلاف نے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کا موقف اپنا کر رد عمل ظاہر کیا۔ وہ بڑے بڑے ہجوم سڑکوں پر لے آئے اور انہیں حواس باختہ بھٹو صاحب کی طرف ہشکار دیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر لڑکھڑانے لگا۔ ملک بھر میں تشدد اور ہڑتالوں کی وبا پھوٹ پڑنے سے معیشت کے چتھڑے اڑ گئے۔ حزب اختلاف کو فتح کی خوشبو آنے لگی۔ اب وہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو پتہ تھا کہ فوج پس پردہ انتظار کر رہی ہے اور بگڑتی حالت کو سنبھالنے اور بھٹو صاحب کو برطرف کرنے کے لیے آ دھمکے گی۔ سازش کے نظریوں کا چرچا ہونے لگا۔ بھٹو صاحب کی آزادانہ خارجہ پالیسی اور ان کے نزاع انگیز ایٹمی پروگرام سے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو تشویش تھی۔ اس سے فوج بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ایٹمی اسلحہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی تو پھر ہمہ وقتی روایتی فوج کی ضرورت کم ہو جائے گی اور اس سے اکثر دہرائے جانے والے مطالبے کو پورا کیا جا سکے گا کہ دفاع پر اخراجات میں کمی کی جانی چاہیے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو ڈر تھا کہیں نام نہاد اسلامی بم آخرکار لیبیا اور شام جیسے ملکوں اور پی ایل او جیسی تنظیم کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے۔ بھٹو صاحب نے کسی زمانے میں آزادی کا ڈھکوسلا کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ انہوں نے کچھ سبق اپنے ہی مقالہ نما تصنیف سے سیکھ لیے ہوتے۔ اس مقصد کے لیے حزب اختلاف کو استعمال کیا گیا۔ ایجیٹیشن کو بازار نے یا جیسا کہ بعض افواہوں میں خیال ظاہر کیا گیا تھا امریکی ڈالروں نے ہوا دی۔ کامیاب پہیہ جام ہڑتالوں نے صنعت کے پہیے کو روک دیا اور بھٹو صاحب کو ملک کے 3 بڑے شہروں میں فوج طلب کرنی پڑی۔ فوج کو مکمل کنٹرول حاصل تھا اور یوں جزوی مارشل لا کا آغاز ہوا۔ مصطفیٰ نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ جو کل تک اس کے پیر و مرشد کہلاتے تھے اپنی سیاسی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ بھٹو صاحب جانتے تھے ان کی نجات کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ پنجاب کے صوبے کو جو ان سے روٹ چکا تھا دوبارہ منا لیا جائے۔ یہ معجزہ جس کی امید وہ لگائے بیٹھے تھے صرف ایک ہی شخص کر کے دکھا سکتا تھا، مصطفیٰ کھر۔ ہر طرف سے نرگے میں آئے ہوئے بھٹو صاحب نے ہار کے اور مونچھ نیچی کر کے مصطفیٰ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواب صادق حسین قریشی داڑھتے ہجوموں کا زور کچلنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ وہ اپنے تمام قانونی اختیارات سے نوکرشاہی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ بحران وہ چیلنج ثابت ہوا جس کی مصطفیٰ کو تلاش تھی۔ اس نے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ وہ پنجاب میں اصل طاقت بن کر ابھرے گا۔ اسے بھٹو صاحب کا خصوصی معاون اور اعلیٰ ترین سیاسی مشیر مقرر کیا گیا۔ اس کا عہدہ مرکزی کابینہ کے وزیر کے برابر تھا۔ اسے فوراً پنجاب بھیجا گیا جہاں اس نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری، آئی جی اور کمشنر سے ملاقات کی۔ اس نے عوام سے بھی رابطہ کیا اور پاکستان قومی اتحاد کا کھلم کھلا مقابلے کی دعوت دی۔ وہ پارٹی کے عام اراکین کا جن پر بے دلی طاری تھی حوصلہ بند کرنے میں کامیاب رہا۔ راولپنڈی میں اس نے ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پرجوش ہجوم کو بتایا کہ پاکستان قومی اتحاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ضبط و تحمل سے کام لیتی رہی ہے۔ اگر ہمیں مزید پیچھے دے کے لا گیا تو ہم بدلہ لیں گے، ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اگر وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں تو ہم بھی ان کا ٹنٹوا دبوچنے کو تیار ہیں۔ ہم اسلام آباد میں اسٹیٹ بینک ہاؤس میں منتقل ہو گئے۔ بھٹو صاحب محسوس کرتے تھے کہ اپنی آخری جدوجہد کے لیے کمر بستہ ہوتے وقت مصطفیٰ کا ان کے پہلو میں ہونا ضروری ہے۔ میرا 8واں مہینہ تھا، 1 ماہ بعد میرے وطن سے مصطفیٰ کے پہلے بچے کی ولادت متوقع تھی۔ مجھے پہلی بار پتہ چل رہا تھا کسی اہم سرکاری عہدیدار کی بیگم ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ مصطفیٰ کا حال یہ تھا کہ آج یہاں تو کل وہاں۔ بحران سنگین ہونے کے بعد وہ شاید ہی کبھی گھر پر نظر آیا ہو۔ وہ کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتا اور بھٹو صاحب کے مشیروں کی حماقتوں کے خلاف تقریریں کرتا۔ 12 دن کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ مصالحت کے آثار صاف نظر آنے لگے۔
دونوں متحارب فریق اب گفت و شنید کر رہے تھے اور بھٹو صاحب زیادہ صلح جو موڈ میں تھے۔ ان کے مزاج میں خاصی لچک آ گئی تھی۔ جتوئی صاحب کے ساتھ مصطفیٰ کی جو بات چیت ہوتی رہی اس میں سے اتنا اخذ کر سکی کہ حزب اختلاف کے مولانا نورانی کے ساتھ افہام کی کوئی صورت نکل آئی ہے اور کسی طرح کا معاہدہ طے پانے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ وہ اجلاسوں میں شریک ہوتا اور اپنی خاموشی اور ظاہری چاپلوسی کے لیے مشہور تھا۔ بہت ہی عطایت گزار واقعہ ہوا تھا اور بھٹو صاحب کے ساتھ ضرورت سے زیادہ مروت سے پیش آتا تھا۔ بظاہر بھٹو صاحب سے مرعوب تھا۔ مصطفیٰ کابینہ کے ایک اجلاس میں شرکت کرنے گیا ہوا تھا۔ میں نانی اماں کے ساتھ ایک ریستوراں میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ رات کو گھر سے باہر کھانا کھائیں گے۔ جولائی کی 4 تاریخ تھی۔ اس دن امریکی اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ مصطفیٰ ریستوران میں داخل ہوا تو ایک تو آیا بڑی دیر میں تھا، دوسرا بہت مضطرب گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ وہ پریشان بھی تھا اور تناؤ میں مبتلا بھی۔ بتانے لگا کہ اس نے جنرل ضیاء کے رویے میں زمین آسمان کا فرق آتے دیکھا ہے۔ یکا یک ایسا لگا جیسے جنرل ضیاء بھی بعض معاملات میں اپنی کوئی سوچ رکھتا ہے۔ ہم جو منصوبے پیش کر رہے تھے ان میں سے چند ایک سے اس شخص نے عدم اتفاق ظاہر کیا۔ اس کے رویے میں تبدیلی کا مطلب ہے اس کی ڈور بڑی طاقتیں ہلا رہی ہیں۔ میں نے بھٹو صاحب کو بتا دیا ہے، انہیں خبردار کر آیا ہوں۔ میں سنی انسنی پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بھوک کے رہ گئی تھی۔ ہم کھانے سے یوں ہی چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور بھوک اڑ جانے کا بل ادا کر کے گھر کا راستہ لیا۔ ہم 1 بجے سوئے۔ کوئی 3 بجے دروازہ کھلا۔ جو بھی تھا اس نے دستک دینے کی زحمت نہ کی تھی۔ متین، ایک قداور پٹھان جو ہمارا گن مین تھا، سایوں میں کھڑا نظر آیا۔ مصطفیٰ اچھل کر اٹھا۔ اس کا ہاتھ بڑی تیزی سے اپنے آتشی ہتھیار کی طرف بڑھا۔ اسے ہمیشہ قاتلانہ حملے کا ڈر رہتا تھا۔ وہ سوتے میں بھی قتل ہونا ہرگز نہ چاہتا تھا۔ لڑتے لڑتے جان دینا اس کے نزدیک قابل ترجیح تھا۔ متین نے کوئی بات نہیں کی، ہاتھ ہلا کر مصطفیٰ کو پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں آدمی چلے گئے۔ نیند کے غلبے سے میرے ہوش و حواس بجا نہ تھے۔ میں پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ 10 منٹ بعد دروازے کو زور زور سے دڑدڑانے کا شور میرے خواب میں در آیا۔ میں چونک کر تو نہیں، قدرے کبیدہ خاطر ہو کر جاگی۔ میں تھکی ہوئی تھی اور مجھے نیند بہت آ رہی تھی۔ میں سمجھی کہ دروازہ اندر سے بند ہو جانے کی وجہ سے مصطفیٰ باہر رہ گیا ہے۔ میں نے اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ متین نے لیونگ روم کے دروازے سے، جو میرے بالکل سامنے تھا، باہر آ کر سہمے سہمے مجھ سے اندر لوٹ جانے کے لیے کہا۔ میں پیچھے ہٹ گئی مگر دروازہ ذرا سا کھلا رہنے دیا۔ میرا تجسس بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے درز میں سے جھانکا۔ 2 وردی پوش بریگیڈیئر اینٹھی چال چلتے سامنے گزرتے نظر آئے۔ دوسرے افسر بھی ان سے آ ملے۔ وہ چاقو چوبند معلوم ہوتے تھے۔ میں نے سوچا شاید بھٹو صاحب نے ان فوجی افسروں کو کسی سیاسی معاملے کے سلسلے میں مصطفیٰ سے ملنے بھیجا ہے۔ یہ خیال محض لمحاتی ثابت ہوا۔ اس کے بعد 5 فوجی جوان آئے۔ ان کے ہاتھ میں اسلحہ استعمال کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ کچھ کر گزرنے پر تلے ہوئے تھے اور خاصے غضبناک دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا انداز بین طور پر معاندانہ تھا۔ انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی۔ ان میں سے ایک فوجی کا سایہ میرے حاملہ وجود پر پڑا۔ سائے نے مڑ کر دیکھا۔ اسے نظر آیا کہ دروازہ ذرا سا کھلا ہے اور روشنی جل رہی ہے۔ اس نے ہوش میں آ کر، اور یہ جوش مسلسل مشق کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا، دروازے پر بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ دروازہ کھل کر میرے پیٹ میں لگا۔ میں تکلیف کے مارے ہچک گئی۔ میرے پیٹ میں بچے نے لاش چلائی۔ میں نے تیش میں آ کر جوابی کارروائی کی، دروازہ دڑ سے بند کر دیا اور بستر پر آ بیٹھی۔ مجھے تشویش نے گھیر لیا۔ کیا یہ فوجی بغاوت ہو سکتی ہے؟ وہی جس کے بارے میں روایتی طور پر مشہور ہے کہ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور یہ 5 جولائی 1977 کی بات ہے۔ مجھے سب سے پہلے مصطفیٰ کی سلامتی کی فکر ہوئی۔ کیا فوج صرف اسی کو گرفتار کرنے آئی ہے؟ کیا مصطفیٰ نے بھٹو صاحب سے بگاڑ لی ہے دوبارہ، یا یہ مارشل لا ہے؟ دوسرے رہنماؤں کا کیا بنا؟ کیا یہ ڈرامہ ملک کے طول و عرض میں دوسرے گھروں میں کھیلا جا رہا ہے؟ خاموشی لبے بستر میز پر گھڑی زور زور سے ٹک ٹک کرتی رہی۔ اس کی طرف میرا پہلے کبھی دھیان نہ گیا تھا۔ میں بیٹھی دعائیں مانگتی رہی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ گھڑی مجھے بولنے نہ دیتی تھی کہ وقت گزر رہا ہے۔ مصطفیٰ اندر آیا۔ وہ بہت پرسکون تھا، سوچ رہا تھا۔ میں نے تقریباً دیکھ سکتی تھی کہ اس کا یہ ذہن یہ اندازہ لگانے میں مصروف ہے کہ جو امکانات سامنے ہیں ان کی ترتیب کتنی بار ادلی بدلی جا سکتی ہے۔
صورتحال کا تجزیہ کر رہا ہے اور سوچنے کی کوشش کہ اب کیا چال چلنی ہوگی۔ اس نے مجھے بالکل پرسکون انداز میں بتایا کہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے، فوج بھٹو صاحب کے خلاف حرکت میں آ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا سوٹ کیس پیک کر دوں، میرے وٹامن رکھنا مت بھولنا اور میرے سگار۔ یہ کیا معاملہ خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں، شاید یہ خون ریز بغاوت ثابت ہو۔ وہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ بہتر ہوگا تم آج عربی اور سائمہ کے ہاں چلی جاؤ، پریشان مت ہو۔ وہ چلا گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اندھیرے میں مجھے ایک جیپ نظر آئی جس میں فوجی افسر تھے۔ میرا خیال ہے مجھے جیپ میں ممتاز بھٹو اور میرے ایک ماموں عزیز خان دکھائی دیے۔ مصطفیٰ بیٹھ گیا، جیپ زناٹے برتی روانہ ہوئی۔ میرا شوہر سیاسی قیدی بن چکا تھا۔ جو بریگیڈیئر مصطفیٰ کو جیپ کی طرف لے جا رہا تھا، اس کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس نے اپنے واکی ٹاکی پر کہا تھا، مشن 22 مکمل ہو گیا۔ اگلی صبح میں عربی اور سائمہ کے گھر منتقل ہو گئی۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ کہاں پر ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ ہم نے ٹیلی ویژن پر جنرل ضیاء کی پہلی تقریر نہایت غور سے سنی۔ اس نے وعدہ کیا کہ 90 دن بعد انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ ہمیں اس کے وعدے پر یقین آ گیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا، سیاستدانوں کی جان بخشی ہو گئی ہے۔ 15 دن گزر گئے، پھر ایک فوجی جوان کی مہربانی سے مصطفیٰ کا لکھا ہوا ایک رکا دستی مجھے ملا۔ کم از کم ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ وہ خیریت سے ہے اور اسے ایبٹ آباد میں رکھا گیا ہے۔ فوجی بغاوت بذات خود جچے تلے انداز میں کارروائی کرنے کا کوئی اچھا نمونہ نہ تھی۔ یہ تو وار کرو اور دوڑ پڑو قسم کا آپریشن تھا، جھٹکے کھا کھا کر تکمیل کی طرف بڑھا تھا۔ اور اس خامی کی طرف سے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ بغاوت کا پلان دوڑتے بھاگتے تیار کیا گیا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ اس کی پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ سیاستدانوں کے خلاف قدم اٹھانے کا اشارہ بظاہر خود جنرلوں کے لیے بھی حیرانی کا باعث ہوا ہوگا۔ کسی کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ ہے کہاں۔ مصطفیٰ کی کھوج میں نکلا ہوا فوجی دستہ اس کے بھائی عربی کے گھر میں جا گھسا۔ فوجیوں نے ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے اور عربی کی بیوی سے اپنے شکار کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے رہے۔ سائمہ کو پتہ تھا کہ مصطفیٰ کہاں ہے، لیکن اس نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ اس کے بعد بغاوت کرنے والے فوجی رحمانی خر کے گھر پہنچے۔ انہوں نے ٹیلی فون لائن کاٹ کر باقی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا۔ رحمانی نے افسروں کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کہاں ہے۔ تیسری بار قسمت نے ڈھونڈنے والوں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا، جہاں مصطفیٰ میرے پہلو میں محو خواب تھا۔ ہمارے گن مین متین نے فوجیوں کو نقل و حرکت کرتے دیکھا تو گڑبڑا گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، اس ساری سرگرمی کا مقصد کیا ہے۔ جب اس نے گھر کے چاروں طرف فوجیوں کو اس طرح پوزیشن سنبھالتے دیکھا جیسے وہ آمادہ جنگ ہو تو فکر مند ہوا۔ تب کہیں اس نے اس آدمی کو جگانے کا فیصلہ کیا جس کی حفاظت پر وہ مامور تھا۔ جوں ہی مصطفیٰ میرے پہلو سے اٹھ کر متین کے پیچھے پیچھے بیڈ روم سے باہر گیا تو فون بجا۔ بھٹو صاحب بول رہے تھے، مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، گھبرائی ہوئی آواز نے کہا۔ مجھے گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے، تم سے بات کرنی ضروری ہو گئی ہے۔ کیا؟ آواز یک لخت غائب ہو گئی۔ 1 منٹ بعد فون پھر بجا۔ بھٹو صاحب اپنے سبز فون سے کال کر رہے تھے۔ ضرورت ہے ایک اہم بات۔ ایک بار پھر گفتگو ادھوری رہ گئی۔ مصطفیٰ کان لگائے رہا، ڈائل ٹون کی بھی باقی نہ رہی۔ ہماری ٹیلی فون لائن کاٹ دی گئی تھی۔ بغاوت کے حوالے سے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی تھی۔ حفیظ پیرزادہ کسی کو فون کر رہا تھا، یکایک اسے مسلح فوجیوں نے گھیر لیا۔ اسے بڑا تاؤ آیا، تم غلط گھر میں آ گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں حفیظ پیرزادہ ہوں، میں حکومت میں ہوں، حزب اختلاف کا رکن نہیں۔ لعنت ہو تم پر۔ جب افسر نے اسے بتایا کہ کیا ہو گیا ہے تو وہ سنتا رہا، لیکن چہرے کی کیفیت کہہ دیتی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب آپ زیر حراست ہیں۔ اسے گھر سے باہر لے جایا گیا۔ حفیظ کو فون بند کرنا بھی یاد نہ رہا۔ سیاستداں اپنی جبری بے شغلی سے نمٹنا سیکھتے جا رہے تھے۔ مقامی پریس کے ایک کارٹون میں ممتاز، حفیظ اور مصطفیٰ کو ایبٹ آباد کے ایک گھر میں ساتھ دکھا گیا۔ ممتاز سگار پی رہا تھا، حفیظ سویا پڑا تھا اور مصطفیٰ یوگا کے جانے پہچانے آسن میں سر کے بل کھڑا تھا۔ میرے دل کو قرار آ گیا۔ سونی دیواروں اور گولی سے اڑا دینے والے دستوں کے جو منظر میری آنکھوں میں گھومتے رہتے تھے اڑن چھو ہو گئے۔ جنرل ضیاء نے سیاستدانوں سے کہا تھا کہ انہیں تحفظ دینے کی خاطر حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ انتخابات سے پہلے تھوڑا سا وقفہ نہایت لازمی ہے تاکہ جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اس نے انہیں مری چلتا کر دیا۔ بھٹو صاحب کو بھی اسی ہل اسٹیشن میں رکھا گیا۔ ممتاز، حفیظ، مصطفیٰ، جنرل ٹکا خان اور شیخ رشید ایک ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔
زچہ خانے میں میرے محبوس ہونے میں 2 ہفتہ رہ گئے تھے۔ مصطفیٰ اور باقی لوگ جن حالات میں دن بسر کر رہے تھے، عام آدمی ان پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ مینوں کا تعین وہ آپ کرتے، باوردی بیرے انہیں کھانا کھلاتے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، بس ان کی رہائش گاہ کے باہر مارچ کرتے بوٹوں کی کھٹاکھٹ مداخلت بے جا بن کر اس ظاہری امن و سکون اور گھر جیسے آرام کی فضا میں کھنڈت ڈالتی رہتی تھی۔ جو سیاستدان کل تک ہماری قوم کی تقدیر پھینٹنے میں مصروف تھے، اب بیٹھے تاش کھیلتے نظر آتے۔ انہیں پوائنٹس بنانے یا رقم جیتنے سے غرض نہ تھی، بلکہ ہارنے والے کو سزا بھگتنی پڑتی تھی، جو ہار جاتا اسے ڈنڈ پیلنے پڑتے۔ یہ پہلے سے طے کر لیا جاتا تھا کہ جو ہارے گا اسے کتنے ڈنڈ نکالنے پڑیں گے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی جب میں نے حفیظ پیرزادہ کو، جس نے ہمارا آئین مرتب کیا تھا، ڈنڈ پیلتے ہوئے ہامتے پھنکارتے دیکھا۔ کہاں اصلاح متن، کہاں تذیر تن۔ میں مری منتقل ہو گئی۔ تاج الملک اور ان کی بیوی نے میری میزبانی کی۔ سعدیہ پیرزادہ بھی ملنے آ جاتی۔ میں سارا دن مصطفیٰ کے ساتھ گزار کر شام کو 6 بجے گھر لوٹتی۔ اخباروں کو PPP کے بارے میں نئی کہانیاں فراہم کی جا رہی تھیں۔ بھٹو صاحب کے منہ پر کالک ملنے کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ ضیاء الحق قوم کو تیار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا جب اپنے سب سے بڑے دشمن کو بالآخر ٹھکانے لگائے تو کسی کی آنکھ آنسوؤں سے تر نظر نہ آئے۔ میں نے ایک خبر پڑھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حفیظ پیرزادہ نے مصطفیٰ کھر کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ میں دہل کر رہ گئی۔ مصطفیٰ سے ملنے گئی تو وہ ممتاز بھٹو کے بستر پر بیٹھا ہوا ملا۔ وہ اکیلا نہ تھا، حفیظ اس کے ساتھ تھا۔ وہی اخبار دونوں کے پاس پڑا تھا۔ مجھے کسی کل چین نہ تھی۔ یوں ہی مصطفیٰ سے علیحدگی میں بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اسے بتایا کہ میں کیا پڑھ کر آئی ہوں۔ کیا یہ خبر تمہاری نظر سے نہیں گزری؟ تو پھر یہ بے معنی ہے۔ میں نے کوریڈور میں فوجی بوٹوں کی کھٹاکھٹ سنی۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حفیظ ان لوگوں میں سے تھا جو خیالی رنگ رلیوں ہی سے دل خوش کر لیتے ہیں۔ اب وہ بھی پر پرزے نکالنے لگا۔ اسے سمینہ نامی ایک نوجوان فزیکل انسٹرکٹر سے محبت ہو گئی۔ وہ سمینہ کے لیے ترس رہا تھا اور کہتا تھا قید سے چھوٹتے ہی اس سے شادی کر لے گا۔ مصطفیٰ حفیظ کو چھیڑتا رہتا، کہتا کہ حفیظ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ سعدیہ اور بچوں سے رشتہ توڑ سکے۔ حفیظ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مصطفیٰ سے کہا ایک نہ ایک دن وہ اپنے کہے کو پورا کر دکھائے گا۔ جو شوہر بیک وقت 2 جگہ آنکھ اڑا رہے ہوں، ان کی بیویاں اکثر ان کے ہرجائی پن کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ حفیظ کے معاملے میں بھی کوئی استثناء نہ ہوا۔ بدقسمتی سے وہ مشوقہ کو بھی چکر دے رہا تھا۔ اس نے بھی حفیظ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حفیظ نے سمینہ کے نام ایک طویل خط لکھا جس میں کہا کہ وہ اس کی خاطر ساری خدائی کو تج دے گا۔ اس نے لکھا کہ تمہارے لیے میرا عشق امر ہے۔ اس کے بعد احساس جرم نے ستایا۔ اس نے سوچا کہ اس احساس کا کسی حد تک ازالہ کرنا چاہیے، چنانچہ ایک خط بیوی کو بھی لکھ ڈالا۔ دونوں خط بند کر کے ان پر پتے لکھے اور انہوں نے ایک فوجی جوان کے حوالے کر دیا جس نے انہیں پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس نے خط پہنچا دیے لیکن غلط پتوں پر۔ قیامت برپا ہو گئی۔ حفیظ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ فوج نے ایک بار پھر اس کی زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ ہر روز 6:30 بجے محبوس سیاستدانوں کو سوزوکی وین میں بٹھا کر بھٹو صاحب سے ملانے لے جایا جاتا۔ وہاں یہ رہنما بیٹھ کر اپنی چھوٹی موٹی پرانی علتوں، موجودہ معاملات اور مستقبل کی پالیسیوں پر تبادلہ خیال کرتے۔ ضیاء نے جو کچھ کیا تھا بھٹو صاحب اس پر بہت برہم تھے۔ ان کے تکبر میں فرق نہ آیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جنرل بڑی ٹیڑھی وکٹ پر کھیلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بھٹو صاحب کے خیال میں جنرل ان کے ساتھ جو بہت اہم شخصیت والا سلوک کر رہے تھے اس کی کوئی اور وجہ نہ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ جنرل ان کی رسی خاصی دراز کرتے جا رہے ہیں تاکہ پایان کار یہی رسی سچ مچ ان کے گلے کا پھندا بن جائے۔ بھٹو صاحب اپنا دربار لگاتے۔ انہوں نے ابھی وزیر اعظم والی آن بان کو چھوڑا نہ تھا۔ احتیاط سے ذرا کام نہ لیتے تھے۔ جنرلوں کو برملا گالیاں دیتے اور ان پر غداری کا الزام لگاتے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ انتقام لے کر رہیں گے اور اقتدار پر دوبارہ فائز ہونے کے بعد جنرلوں کی اچھی طرح خبر لیں گے۔ ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ بھٹو صاحب کوتا اندیشی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بظاہر گھر میں جاسوسی کے آلات نصب تھے۔ جنرل اندازہ لگا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے ارادے کیا ہیں۔ جب انہوں نے ٹیپ کی ہوئی بات چیت دوبارہ سنی ہوگی تو یقیناً ان پر خوف غالب آ گیا ہوگا۔ ٹیپ کی چرخیوں کے گھومنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ یقین واثق ہوتا گیا کہ بھٹو صاحب کو
جسمانی طور پر ختم کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے بھٹو صاحب کو خبردار کیا، انہوں نے انتباہ پر کان نہ دھرا۔ جرنلوں نے آئین میں تحریف کی۔ آرٹیکل 6 میں فوجی تالا ازماؤں کے بارے میں کوئی ابہام نہ تھا۔ اس آرٹیکل کی روح سے مارشل لا خلاف قانون قرار دیا جا چکا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کرنا اپنی شامت کو آپ دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بھٹو صاحب ٹھہرے وکیل قانونی نقطوں سے چمٹے رہے۔ وہ بھول گئے کہ سیاست میں طاقت کیا معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ غلطی اس وقت بھی دہرائی جب وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر قانونی تنکوں کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ توپیں بندوقیں جرنلوں کے پاس تھی، قانون تو ایک اڑیل ٹٹو ہے جسے جی چاہے تو گاجر دکھلا کر پھنسا لو، جی چاہے تو ڈنڈا دکھا کر دمکا لو۔ بھٹو صاحب کے لعن طعن کا واحد نشانہ فوج تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی سخت سست کہتے رہتے تھے، ان پر بدعنوانی اور کروا پروری کا الزام لگاتے۔ انہوں نے ہر ایک کی چن چن کر خبر لی اور جس مخمصے میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے تھے اس کے لیے فردن فردن انہیں قصوروار ٹھہرایا۔ ممتاز پر بدعنوانی اور ہر طرح سے اپنا الو سیدھا کرنے کا الزام لگایا۔ شیخ رشید پر جیزک دواؤں کے حوالے سے نزلہ گرا۔ حفیظ کو رنگیلے شاہ بنے پھرنے پر لتاڑا گیا۔ سیاستدان ایک دن تو اس زبانی چابک زدی کو سہتے رہے۔ اس کے بعد ممتاز نے فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا۔ اگلے دن اس نے بھٹو صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھی قیدیوں سے کہہ دیا، بھٹو سے کہہ دیں کہ وہ علیل ہیں۔ گو بھٹو صاحب اقتدار سے الگ ہو چکے تھے، لیکن اصل وجہ کو ان سے پھر بھی چھپانا پڑتا تھا۔ بعض اوقات بھٹو صاحب زیادہ خوشگوار موڈ میں ہوتے اور مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے۔ وہ انہیں بتاتے کہ اگلے سال ان کے لیے کتنے اہم ہیں، کس طرح انہوں نے یہ امید کی تھی کہ وہ ان اصلاحات کو مستحکم اور نافذ کریں گے جن کی بدولت تاریخ میں ان کا ایک اعلیٰ مقام یقینی ہو جائے گا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ جرنلوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ ابھی وہ پوری طرح اڑنے نہ پائے تھے کہ پر پینچ کر دیے گئے۔ ایک تقدیر ساز شخصیت جس پر خود اس کے مستقبل کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وضع حمل کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ میں مری میں ڈاکٹر کے پاس گئی، جس نے مجھے بتایا کہ شہر میں سول اینڈ ملٹری ہسپتالوں میں زچگی کے لیے کوئی سہولتیں موجود نہیں۔ میں ششدر رہ گئی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں حیران ہوتی رہی کہ مری میں عورتیں بچہ جننے کے لیے کہاں جاتی ہیں۔ میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ میدانی علاقے کو لوٹ کر درد شروع ہونے کا انتظار کروں۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک بہت بڑی کالی لیموزین آ کر رکی جس پر فوجی لائسنس پلیٹیں لگی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ مسکراتا ہوا کار سے باہر آیا۔ ہم سب بالکل ہک بک رہ گئے۔ میں اس سے مل کر خوش ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے جرنلوں سے خصوصی اجازت حاصل کی تھی۔ وہ جنرل ضیاء سے ملا تھا اور اس سے بات چیت کر چکا تھا۔ اس نے رات میرے پاس گزاری اور صبح عامر کی کار میں بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ میرے پاس مصطفیٰ کی آمد سے بھٹو صاحب سمیت اس کے ساتھ قیدیوں کے ذہنوں میں سخت شبہات پیدا ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کو جنرل ساتھ لے گئے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا ان کے پیٹھ پیچھے کوئی سودے بازی ہو رہی ہے۔ جرنلوں نے اس شبے کو ہوا دینے کے لیے مصطفیٰ کو اگلے چند دن تک راولپنڈی میں روکے رکھا۔ انہوں نے اسے باقیوں سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ مصطفیٰ ان کا اعلیٰ کار معلوم ہونے لگا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی درخواست بالکل بول پن میں کی تھی۔ اسے یہ خیال تک نہ آیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جرنلوں کو معلوم تھا کہ اگر وہ مصطفیٰ سے اکیلے میں ملیں گے تو اس کی شہرت داغدار ہو جائے گی۔ جرنلوں کو اچھی طرح علم تھا کہ سیاستداں انہیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ 2 دن بعد جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب اور دوسرے سیاستدانوں کو رہا کر دیا۔ بھٹو صاحب بذریعہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد چلے گئے۔ مصطفیٰ گھر آ گیا۔ مجھے درد ذیل شروع ہوا اور نصیبہ اپنے والد کی رہائی کے چند روز بعد 29 جولائی 1977 کو پیدا ہوئی۔ ہم لاہور چلے آئے۔ نصیبہ جو چند دن کی تھی ہمارے بستر پر سوتی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے سر پر پکی مٹی کا بنا ہوا نیم مدور گھیرا پہنا دیا۔ کہنے لگا، اس طرح نصیبہ کا سر چپٹا رہے گا۔ اس پرانے ازمنہ وسطی کا طریقہ کی طبعی نقطہ نظر سے کوئی تک نہ تھی۔ مصطفیٰ اسے پہنائے رکھنے پر مصر تھا۔ نصیبہ کو اس عجیب و غریب اور بندشی گورکھ دندے کی وجہ سے بڑی بے آرامی محسوس ہوتی۔ وہ کروٹ تک نہ لے سکتی، ساری رات روتی رہتی۔ اس کے سر کے گرد یہ گھیرا بہت تنگ تھا۔ بچی کے سر کو چپٹا رکھنے کے لیے اس اولول جلول اور پسماندہ طریقے پر مجھے کوئی اعتماد نہ تھا۔
میں چاہتی تھی میری بچی پیٹ کے بل لیٹے تاکہ اسے دودھ پیتے وقت اچھو نہ لگے۔ مصطفیٰ مشہور ماہر اطفال ڈاکٹر سپوک بننے پر ضد تھا۔ مجھے یہ بھی اجازت نہ تھی کہ نصیبہ کو گود میں اٹھا لوں۔ بچی کا چہرہ اضطراب کے مارے اودھا پڑ گیا تھا۔ نصیبہ کی ہاؤ ہو سے مصطفیٰ کے آرام میں خلل پڑتا۔ وہ اسے زبردست چپ کرانے کے درپے ہو جاتا۔ میں بہت خوفزدہ ہوئی۔ میں ملازموں کی زبانی سن چکی تھی کہ وہ شیریں کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتا تھا۔ اگر بیچاری بچی اس وقت رونے لگتی جب اس کی والدہ سوئے ہوئے تو مصطفیٰ اسے اٹھا کر پلنگ کے نیچے دھکیل دیتا۔ اسے صرف اپنی ذہنی سکون سے غرض تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بچی کے واویلے کو روکنے کے لیے اس نے بچی کے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ دیا۔ اس بات کے خیال ہی سے دل میں ہول اٹھنے لگتا۔ میں نے سوچا یہ شخص تو بڑی آسانی سے میری بچے کا گلا گونٹ سکتا ہے۔ اب ایک اور جان کی حفاظت بھی میرے گلے پڑ گئی۔ خود اپنا بچاؤ کرنا ہی خاصا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ بچی کی حفاظت کی خاطر میں پہلے سے بھی زیادہ مسلط امیز رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ نصیبہ کی وجہ سے میرے تناؤ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس میں بچی کا اپنا کوئی قصور نہ تھا۔ میری شادی میں بہمیت کا جو عنصر پا گیا تھا اسے مجھے اپنے خاندان سے چھپائے رکھنا پڑتا۔ امی ہمارے پاس مقیم تھی۔ وہ لندن سے خاص طور پر اس لیے آئی تھی کہ نصیبہ کی ولادت کے وقت میرے پاس موجود رہیں۔ معاشرے کے جس طبقے سے امی کا تعلق تھا اس کے افراد ان کے داماد سے راہ و رسم بڑھانے کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا مصطفیٰ جسے عورت بازی کی لت تھی اس قابل نہیں تھا کہ معزز لوگوں اسے منہ لگائیں۔ مجھے یاد ہے کہ امی کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے مصطفیٰ کے گھر آنے کو تیار نہ ہوئی۔ امی بھی اڑ گئی۔ انہوں نے سہیلی کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کو معاشرے میں باعزت مقام دلانے کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ گورنر یا وزیر اعلیٰ کے عہدے اور ان سے وابستہ اقتدار اسے ہمارے طبقے کی نظر میں محترم نہ بنا سکے تھے۔ اب چونکہ مصطفیٰ ان کا داماد بن چکا تھا اس لیے امی اصلاح احوال کی خواہاں تھی۔ ہمارے تعلقات کو تشدد کسی اٹل مرض کی طرح چمٹ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ امی کے کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی تو میرا گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ میری بچی کی پیدائش کے 3 دن بعد مصطفیٰ کے اندر چھپے حیوان کو پھر جنون چڑھا۔ اسے میری صحت کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ کسی غضب آلود حیوان سے مشابہ تھا۔ میرے احساسات غیر اہم تھے۔ میرا احتجاج اسے مزید تشدد کرنے پر اکساتا تھا۔ اسے روکنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اس نے لحاظ اور رحم کو بالائے طاق رکھا اور میرے جذبات کو پرکا بھی نہ جانا۔ اس غصے برے وحشی ابال سے اسے لذت ملی۔ میرے حصے میں اذیت آئی۔ میں غسل خانے کا دروازہ مقفل کر کے چپ چاپ روتی رہی مبادا میری امی آواز نہ سن لے۔ امی کو نواب صادق حسین قریشی کے گھر ایک ڈنر پر مدعو کیا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ میں نے مصطفیٰ سے پوچھا کہ چلی جاؤں۔ ڈنر خواتین کے لیے تھا اس لیے وہ شریک نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے جنجلا کر اجازت تو دے دی لیکن کہا کہ یہ آخری بار ہے، آئندہ اجازت نہیں ملے گی۔ میں نے کپڑے بدلے۔ شادی کے بعد میں پہلی بار اس کے بغیر کہیں جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کہا رات کو ہر حالت میں ٹھیک 10:30 بجے واپس آنا ہوگا۔ وقت کی پابندی تھوڑی سی نرم کرانے کے لیے میں نے کچھ بحث کرنی چاہی۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ میری ساری شام تھوڑی تھوڑی دیر بعد کلاک کی طرف دیکھنے میں گزری جو ڈراؤنے انداز میں وقت کو کتر کتر کر کم کیے جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو میری افتاد کا پتہ چلے۔ ڈنر 10:30 بجے پیش کیا گیا۔ امی کو کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ یہ دیکھ ہی نہ سکیں کہ بدحواسی کے مارے میرے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ 10:30 بجے مصطفیٰ کا فون آیا۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر گھر نہ پہنچی تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ میں سہم گئی۔ میں امی سے کہتی رہی کہ مجھے گھر پہنچنا ہے۔ یہ بہانہ بنانا تو ممکن نہ تھا کہ نصیبہ کو دودھ پلانا ہے۔ نصیبہ میرے ساتھ تھی۔ امی کسی گفتگو میں منہمک تھی۔ وہ میری چلیے چلیے کی رٹ میں کو خاطر میں نہ لائی۔ ہم گھر پہنچے تو 12 بج رہے تھے۔ امی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں جلتو جلالتو کا ورد کرتی گھسٹتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ میرا منتظر تھا۔ اس نے نصیبہ کو میری باہوں سے چھین کر بستر پر پھینک دیا اور مجھے مارنے لگا۔ ساتھ کے کمرے میں امی تھی۔ میں اپنی چیخوں کو ضبط کرتی رہی۔ جب مجھ پر مکوں تھپڑوں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے خود کو صرف دبی دبی سسکیاں لینے پر مجبور پایا۔ امی سن لیں گی، اوپر چلو، اس نے دمکاتے ہوئے کہا۔ میں نے نصیبہ کو اٹھایا جو گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا مجھے اوپر اذیت خانے کی طرف لے چلا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ 2 ہفتے کی بچی نے خطرے کی بو سونگھ لی۔ اس نے بچی کو میری باہوں سے چھین لیا اور حواس باختہ بچی کی مسلسل چیخو پکار کی دھن پر مجھے دھننا شروع کر دیا۔
میری ساڑی لیر لیر ہو گئی، مجھے چیخنے چلانے کی ضرورت نہ تھی، میری بچی کی چیخوں نے میری چیخو پکار کی کمی پوری کر دی۔ اگلی صبح میں امی کے سامنے اس طرح آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دنیا سے اپنے احساسات اور اپنی چوٹوں کے نشان چھپانا سیکھتی جا رہی تھی۔ بھٹو صاحب نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہی عوام جنہیں بھٹو صاحب خطابت کے جوہر دکھا کر گویا جادو کے زور سے منظر عام پر لے آئے تھے، اور جو ان کے دیے ہوئے ایک نعرے کی وجہ سے روٹی کپڑے اور مکان کے خواب دیکھنے لگے تھے، وہ خاک بسر جو دھول جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے بھٹو صاحب کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ بھٹو صاحب لاہور پہنچے، کار پر سوار جس مصطفیٰ چلا رہا تھا، پرانے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ جو ہجوم ان کے جلوسوں سے دور دور رہنے لگا تھا، جو کبیدہ خاطر اور بیگانہ ہو گیا تھا، اب اچانک سامنے آ گیا۔ ہجوم میں جوش و خروش کی لہر دوڑ رہی تھی، ظلم رسیدہ کو سینے سے لگانے والا لیکن وزیر اعظم سے بے اعتنائی برتنے والا ہجوم۔ اس ہجوم میں ایسے چہرے بھی تھے جو بھٹو صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جنہوں نے ان کے دشمنوں سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ اب وہ سب بھٹو صاحب کی واپسی پر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے جمع تھے۔ تقریباً ایسا معلوم ہوتا تھا انہوں نے بھٹو صاحب کی ساری غلطیاں معاف کر دیں۔ وہ اپنی بے اعتنائی سے بھٹو صاحب کو کافی سزا دے چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے بھٹو صاحب واپس آ کر ان کی سپاٹ اور بے کیف زندگیوں میں تھوڑا سا رنگ گھول دیں۔ اگر بھٹو صاحب کو دیکھ کر ہجوم مسحور ہو گیا تھا تو ہجوم پر نظر ڈال کر خود بھٹو صاحب کے رگو پے میں بجلی دوڑ گئی تھی۔ وہ خوشی اور فخر سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ ان کے عوام لوٹ آئے تھے۔ وہ متحد ہو کر غاصب کو نکال باہر کر دیں گے، وہ متحد ہو کر ضیاء پر مقدمہ چلائیں گے اور اسے سزا دیں گے۔ فضا میں گویا جلی حروف میں تحریر تھا، ہم نے تمہاری کمی صرف اس وقت محسوس کی جب تم ہمیں چھوڑ گئے۔ بھٹو صاحب کا کار جلوس جوں کی چال چلتا نواب صادق حسین قریشی کے گھر کی طرف رینگتا رہا۔ ٹھاٹھے مارتا ہجوم عامر کے حق میں بدترین ڈراؤنا خواب بن گیا۔ لوگ اپنے قائد کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے گھر کے پھاٹک توڑ دیے، کھڑکیاں چور چور کر دیں، دیواروں پر چڑھ گئے، لانوں میں تل درنے کی جگہ نہ چھوڑی، درختوں کی پھنگنوں پر ڈیرے ڈال دیے، خطرناک انداز میں بجلی کے کھمبوں سے چمٹے رہے۔ انہوں نے اپنے قائد کی جھلک دیکھ لی، وہ اس آواز کو دوبارہ سننے کے خواہاں تھے جسے خاموش کر دیا گیا تھا۔ اپنے جوش و خروش میں انہیں نتائج کی پرواہ نہ رہی۔ انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ اس دن انہوں نے بھٹو صاحب کے موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بھٹو صاحب بالکنی میں نمودار ہوئے، وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ ان کا قد ہمالیہ کو چھو رہا تھا۔ جنرل بالشتیے تھے، انہوں نے ولولہ خیز تقریر کی، جنرل ضیاء غداری کا مرتکب ہوا ہے، اس نے آئین میں تحریف کی ہے، پاکستان کے عوام غدار کو نہیں بخشیں گے، فوج کو کوئی حق نہیں کہ عوامی نمائندوں کو برطرف اور منتخب وزیر اعظم کو معزول کر کے غاصبانہ انداز میں اقتدار پر قبضہ جما لے۔ یہ سرمستی جلد ہی ہوا میں تحلیل ہونے کو تھی۔ ٹینک اور توپیں منشائے عوام سے زیادہ حقیقی ثابت ہوئیں۔ بھٹو صاحب اسلام آباد پہنچے اور پیر آف مکھڈ کے ہاں رہنے لگے۔ مصطفیٰ اور میں جتوئی صاحب کے گھر اٹھائے۔ مصطفیٰ بھٹو صاحب سے ملنے گیا تو انہیں کھچا کھچا اور سرد مہر پایا۔ مصطفیٰ نے انہیں بتایا کہ جنرلوں کے ساتھ ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جنرل صاحب بھٹو صاحب کو جسمانی طور پر ختم کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، وہ بھٹو صاحب کو بخشیں گے نہیں۔ اس نے سمجھا بجا کر بھٹو صاحب کو اپنا سخت گیر موقف بدلنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ اقتدار جنرلوں کے پاس تھا۔ بھٹو صاحب قائل نہ ہوئے۔ وہ محسوس کرتے تھے انہوں نے دو بدو مقابلہ کرنے کا جو انداز اپنایا ہے اس سے جنرلوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اگر اس مرحلے پر کوئی کمزوری دکھائی گئی تو صرف فوج کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ حفیظ کو یقین تھا کہ عوام اپنے قائد کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ انہیں آرا کا غلبہ رہا۔ مصطفیٰ جانتا تھا جس کے پاس توپ و تفنگ ہے وہی اقتدار کی جنگ جیتے گا۔ یہ سوچنا کہ لوگ اچانک اور خود بخود بغاوت کر دیں گے غیر حقیقی خیالوں میں گم رہنے کے مترادف تھا۔ حفیظ پرچھائیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے غلطی سے عوامی تجسس کو عوامی حمایت سمجھ لیا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے موقف کی وکالت آپ کی اور بھٹو صاحب سے کہا کہ وہ اسے جنرل ضیاء سے دوبارہ ملنے کی اجازت دیں تاکہ وہ ازسر نو اندازہ لگا سکے کہ جنرل کیا سوچ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب نے یہ درخواست منظور کر لی۔ ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ جنرل ضیاء، جنرل عارف اور جنرل چشتی مصطفیٰ سے ملے۔ انہوں نے مصطفیٰ کو سراہا اور کہا کہ انہیں پنجاب میں اسی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے
وہ بھٹو صاحب سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کے تکبر کو تھوڑا سا زائل کرنے کی اگر ضرورت پیش آئی تو زبردستی سے کام لینا ہوگا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کی بقا کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے موقف کی تصحیح کر لیں۔ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ اپنے موقف سے ذرا بھی ہٹنا سیاسی خودکشی کے برابر ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خودکشی کر لیں گے لیکن اپنے سیاسی ورثے کو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ اس ملاقات کے دوران مصطفیٰ کو بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کو اگر جلا وطن ہونے کا خیال آئے تو جنرل اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وہ صرف ایک ہی ضمانت چاہتے تھے، وہ یہ کہ بھٹو صاحب سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی آدمی سے کہا جائے کہ زندہ رہو لیکن آکسیجن کے بغیر زندہ رہنا ہوگا۔ مصطفیٰ نے بھٹو صاحب سے مل کر جرنلوں سے ملاقات کی رویداد بیان کی۔ وہ محسوس کرتا تھا جرنل اسے سرکاری گواہ کے طور پر استعمال کریں گے۔ وہ بھٹو صاحب سے بے وفائی نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھٹو صاحب سے کہا کہ وہ اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دیں۔ اس نے اپنے قائد کی بھی منت کی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو جائیں۔ بھٹو صاحب صورتحال کی سنگینی کو سمجھ تو گئے لیکن جانتے تھے کہ وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں۔ وہ فرار نہ ہو سکتے تھے، انہیں یہیں رہ کر اپنی جنگ لڑنی ہوگی۔ ان کے سامنے عمل کی بہت کم راہیں باقی رہ گئی تھی۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سفیر کو طلب کر کے اس کا مصطفیٰ سے تعارف کرایا۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ زید کے نام ایک رکا لکھا جس میں مصطفیٰ کو میرا بھائی کہہ کر متعارف کرایا گیا۔ انہوں نے ابوظبی کے حکمران سے کہا کہ مصطفیٰ کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ اس ملاقات کے وقت بھٹو صاحب کا معتبر خدمتگار نورا بھی موجود تھا۔ اس کے بعد جلد ہی بھٹو صاحب کو ایک قتل کے الزام میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جرنلوں پر ہراس طاری ہو گیا تھا۔ وہ بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کا منصوبہ گانٹ رہے تھے۔ ہم لاہور میں تھے۔ مصطفیٰ جرنلوں سے ایک اور ملاقات کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنرل چشتی اور جنرل راؤ فرمان علی سے اس کا مسلسل رابطہ تھا۔ ہم ایک شادی پر گئے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مصطفیٰ کے پاس آ کر اسے جرنلوں کا خفیہ پیغام پہنچایا۔ مصطفیٰ اور میں گھر چلے آئے اور مصطفیٰ نے جنرل چشتی سے بات کی۔ پھر اس نے کہا ہمیں نصیبہ کو چھوڑ کر فوراً اسلام آباد جانا پڑے گا، وہاں سے ہمیں لندن روانہ ہونا تھا۔ ہم کار کے ذریعے اسلام آباد پہنچے۔ دارالحکومت میں بے مقصد ادھر ادھر گھوم کر وقت گزارا۔ ہم کسی کو نہ بتا سکتے تھے کہ ہم پرواز کرنے والے ہیں اور ہماری منزل جلا وطنی ہے۔ یہ اکتوبر 1977 کی بات ہے۔ عید کا دن تھا۔ لندن جاتے ہوئے ہم عمرہ کرنے مکہ معظمہ رکے۔ مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا کر قسم کھائی کہ وہ باقی زندگی کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ جاری ہے۔